बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश की दुनिया। मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम अहबाब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक और ज़बरदस्त ड्रामा मैन एंड सुपरमैन। 4 एक्ट पर मुश्तमिल ये ड्रामा 1903 में लिखा गया। जो ही ड्रामे का आगाज होता है, दो मेन कैरेक्टर्स जो हैं, दो मेन किरदार रॉबर्ट रामसडीन और जॉन टेनर स्टेज पर नमूदार होते हैं। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जहां तक रॉबर्ट रामसडीन का ताल्लुक है तो ये एक बुजुर्ग हैं, ये इनकी उम्र ज्यादा है, जबकि जो जॉन टेनर हैं ये यंग हैं, दराज कद हैं, इन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई है, खूबसूरत भी हैं। तो इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, रेवोल्यूशनिस्ट हैंडबुक एंड पॉकेट कंपेनियन के नाम से। सोशलिस्ट माइंड रखते हैं and he also wants to go to the Mohammedan country where he wants to peace everywhere, but Robert Ramsdeen is totally against his thoughts। अगरचे वो दोस्त हैं, अगरचे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जहां तक उनकी थॉट्स माइंड सेट का ताल्लुक है वो थोड़ी डिफरेंट हैं। लेकिन इस माइंड सेट को बेस बनाते हुए उनमें आपस में कोई ऐसी चपकलिश वगैरह नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ड्रामा के आगाज में वो बात कर रहे होते हैं स्टेज पे। एक और करेक्टर नमूदार होता है जो बताता है कि मिस्टर वाइटफील्ड की डेथ हो गई है। मिस्टर वाइटफील्ड एक ऐसा किरदार है जो ड्रामा में जिसका नाम तो है, लेकिन वो किरदार सामने नहीं आता, चूंकि पहले ही सीन में, पहले एक्ट में पता चलता है कि मिस्टर वाइटफील्ड की डेथ हो गई है। मिस्टर वाइटफील्ड अपने पीछे 2 बेटियां छोड़कर जाते हैं, एन वाइटफील्ड और रोडा वाइटफील्ड। दोनों बहनें हैं, एन वाइटफील्ड बड़ी है, रोडा छोटी है। रोडा का किरदार कोई इतना ज्यादा नहीं है, बस आप नाम ही याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम्स में काम आ सकता है। एन वाइटफील्ड जो है ये ड्रामा की हीरोइन है और ये जॉन टेनर के पे मरती है, उससे प्यार करती है, उससे मोहब्बत करती है, जॉन टेनर से। तो जॉन टेनर जानता है उसके बारे में कि एन वाइटफील्ड जो है वो उसके काबिल नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेज तरार है, और जॉन टेनर जो है वो एक तो सारी उम्र वो बगैर शादी के गुजारना चाहते हैं। दूसरा उसका जो वो समझते हैं कि उनकी माइंडसेट जो है वो कंपैटिबिलिटी जो है वो एन वाइटफील्ड के साथ बिल्कुल ठीक ना है। ड्रामा में एक और किरदार है जी, ऑक्टेवियस रॉबिन्सन, एक खूबसूरत जवान है, वो नमूदार होता है, वो प्यार करता है एन वाइटफील्ड से, जबकि एन वाइटफील्ड इन रिस्पॉन्स उससे प्यार नहीं करती। वैसे उसे अपना दोस्त गर्दानती है, उसे रिकी टिकी टैरी के नाम से याद करती है, लेकिन उससे कोई प्यार नहीं करती और ना ही उससे शादी करना चाहती है, जबकि जो ऑक्टेवियस रॉबिन्सन है वो उससे शादी करना चाहते हैं। उसके बाद ऑक्टेवियस की एक और बहन यहाँ ड्रामा में सामने आती है जिसका नाम वायलेट रॉबिन्सन होता है, और वायलेट रॉबिन्सन जो है शी इज प्रेग्नेंट इन ड्रामा। वी सी दैट शी इज प्रेग्नेंट बट शी इज नॉट गोइंग टू टेल एनीवन दैट हु हैज डन अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर। तो वो किसी को नहीं बताती। तो यहाँ पे जॉन टेनर जो हैं, जो कि ये सोशलिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट माइंडसेट रखते हैं, ये उनके साथ हमदर्दी रखते हैं, जबकि जो ऑक्टेवियस रॉबिन्सन होते हैं और रॉबर्ट रामसडीन होते हैं, जिस बात पर गुस्सा रखते हैं कि वो इस वायलेट रॉबिन्सन के साथ किस बंदे ने ज्यादती की है, तो उसके साथ बदला लेना चाहिए और उसे उस चीज पर उकसाना चाहिए कि वो वायलेट के साथ शादी कर ले। जबकि जॉन टेनर वायलेट के पास जाते हैं और उससे हौसला देते हैं कि चूंकि आप एक बच्चे की मां बनने वाली हो, तो अब आपको अगर किसी किस्म की हौसला हिम्मत की जरूरत है, हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है, तो मैं आया हूं, मैं आपकी फेवर करूंगा। तो वहां पे वायलेट जो है वो थोड़ी सी गुस्सा कर जाती है, वो बताती है कि, और वो बल्कि वो रिवील करती है कि मुझे अपने किए हुए कोई पछतावा नहीं है, दूसरा मैं शादीशुदा हूं, और अपने हस्बैंड का नाम ना बताना, उसके हस्बैंड नसब के बारे में ना बताना, कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से मैं नहीं बता सकती, अदरवाइज मैं शादीशुदा हूं। और यहाँ पे मैन एंड सुपरमैन का एक्ट 1 खत्म होता है। एक्ट 2 में हम देखते हैं कि जॉन टेनर अपने शॉफर हेनरी स्टेकर के साथ कंट्री एस्टेट के बाहर बैठे हैं, और हेनरी स्टेकर जो है वो गाड़ी की मुरम्मत करने, गाड़ी जो कि ब्रोकन डाउन थी उसकी मुरम्मत करने पर लगा हुआ था, उसे जोड़ने पर, ठीक करने पर मामूर था। तो वो जो ड्राइवर था हेनरी स्टेकर, वो बहुत ही ज़हीन और मतलब एक लायक फाइक था, जिसे जॉन टेनर ने बिल्कुल इस चीज को महसूस हो रहा था, महसूस नहीं किया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। और इसमें यहाँ पे जीबी शाह में ये भी बताना चाहते हैं कि वहां पे जो मिडिल क्लास थी वो किस तरह चेंज हो रही थी, और स्टडीज की वजह से वो किस तरह वो लोग आगे आ रहे थे। तो बहरहाल वो जो जॉन टेनर था वो महसूस हो रहा था, वो खुश हो रहा था उसकी उन बातों से जो वो बातें कर रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो कंट्री एस्टेट से कुछ करेक्टर्स नमूदार होते हैं, उन करेक्टर्स में ऑक्टेवियस रॉबिन्सन, वायलेट रॉबिन्सन, एन वाइटफील्ड
اور ایک اور کریکٹر ہیکٹر میلون سامنے آتے ہیں. ہیکٹر میلون نیا کردار ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ اس میں ایکٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ وائلٹ رابنسن واز پریگننٹ. تو جو ہیکٹر میلون جو کریکٹر ہے وہ ایکچولی ہی از ہسبینڈ آف وائلٹ رابنسن. انہوں نے اپنی شادی کیوں چھپائی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہیکٹر میلون, جس کے والد کا نام بھی ہیکٹر میلون تھا اور ڈرامہ میں اسے ہیکٹر میلون سینئر کہا گیا, ہیکٹر میلون سینئر نے کہا چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کی شادی کسی امیر فیملی سے ہو, جبکہ وائلٹ رابنسن وہ امیر نہیں تھی. تو اس وجہ سے ہیکٹر میلون جونیئر کو ڈر تھا اس بات کا کہ اس کے والد اسے جائیداد سے بے دخل نہ کر دے, اس وجہ سے وہ اپنی شادی کو کانفیڈینشل یا چھپائے رکھنا چاہتے تھے, اس وجہ سے شاید ہیکٹر جو وائلٹ رابنسن تھی وہ اعلان نہیں کر رہی تھی. دوسری طرف آکٹیویس رابنسن نے ریکویسٹ کی این وائلسی کو آپ سے شادی کرنا چاہتا اور اظہار کر دیا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. اور رابرٹ رامزی اور جان ٹینر بھی فیور میں تھے کہ اس کی شادی این وائلڈ فیلڈ کی شادی جو ہے وہ اس سے آکٹیویس رابنسن سے ہو جائے اور اسے قائل کرنا, کیونکہ جان ٹینر جو ہے وہ جانتا تھا کہ اگر این وائلڈ فیلڈ اسے چاہتی بھی ہے تو وہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کی جو کمپیٹیبلٹی ہے مائنڈس کی وہ نہیں ہے بالکل بھی. تو جان ٹینر وہ بیچلر رہنا چاہتا ہے, وہ اسے کسی قیمت بھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہے. اور جان ٹینر نے اس طور بھی کوشش کی کہ ایک ٹور کا ارینج کیا جس میں اس نے اپنا ڈرائیور جو ہے ہینری اسٹیکر کو آکٹیویس رابنسن اور این وائلڈ فیلڈ کے ساتھ بھیجا, لیکن اس کا جو ڈرائیور تھا وہ بہت شاطر اور بہت ہی ہوشیار تھا. اس نے اس بات کو نوٹ کیا کہ این وائلڈ فیلڈ جو ہے وہ کسی طور بھی آکٹیویس رابنسن سے شادی کرنے پر راضی نہ ہے, اگرچہ وہ اسے رکی ٹکی ٹیری کہتی ہے, اس کی ریسپیکٹ کرتی ہے, لیکن شادی کے لیے اسے کسی طور تیار نہ ہے. بلکہ ہینری اسٹیکر نے جان ٹینر کو یہ بتایا کہ وہ آپ سے پیار کرتی ہے اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے, جس کو لے کر جان ٹینر کافی ٹینشن میں تھا, وہ پریشان تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی این وائلڈ فیلڈ سے شادی ہو جائے. اس لیے اس نے بسکرا کے مقام جانے کا فیصلہ کیا تاکہ کچھ دنوں کے لیے وہ این وائلڈ فیلڈ کو بلا دے اور این وائلڈ فیلڈ اسے بلا دے اور اس کی شادی آکٹیویس سے ہو جائے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جان ٹینر اپنے ڈرائیور ہینری اسٹیکر کے ساتھ سفر پر نکلتے ہیں, اس مقام پر نکلتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے بسکرا, اور یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے ایکٹ 2 کا. ایکٹ 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جان ٹینر اپنے ڈرائیور ہینری اسٹیکر کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. راستے میں انہیں ڈاکو روک لیتے ہیں, ان میں سے جو ایک ڈاکو ہوتا ہے اس کا نام مینڈوزا ہوتا ہے, وہ انہیں بٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان پر اسلحہ تان لیتے ہیں, انہیں بٹھاتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ جان ٹینر کچھ سوشل سے ہیں, تو وہ باتیں بڑی مزیدار قسم کرتے ہیں, تو وہ قائل کر لیتے ہیں اپنی باتوں سے مینڈوزا کو, ان کے درمیان گفت و شنید شروع ہو جاتی ہے. تو مینڈوزا جو ہے وہ جان ٹینر کو اپنی شاعری سناتا ہے, ایون دو اپنی محبوبہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ پاسٹ میں اس نے لیوزا نام کی لڑکی سے محبت کی تھی, اس کے لیے نظمیں لکھی تھی, اور وہ نظمیں جو ہے وہ جان ٹینر کو سناتا ہے. جو ہی لیوزا کا نام لیا جاتا ہے تو ہینری اسٹیکر جو ہے اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے مینڈوزا سے, جبکہ درمیان میں جان ٹینر آتا ہے اور وہ ان دونوں کو ریکنسلیشن کرا دیتا ہے. اور پھر وہ تینوں, بلکہ وہ ان سب کے ساتھ جان ٹینر جو ہے اور ہینری اسٹیکر باتیں شروع کر دیتے ہیں اور ان کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے. سورج ڈھل جاتا ہے, شام کا وقت ہوتا ہے, تو جان ٹینر کو جو ہے اس کی شاعری, اس کی باتیں اور گپ شپ کے بعد اسے نیند آ جاتی ہے اور جان ٹینر جو ہے وہیں پر سو جاتا ہے. جو ہی اب سوتا ہے تو جان ٹینر اسے خواب آتا ہے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اسے خواب آتا ہے اور خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ جس ماحول میں پہنچ چکا ہے وہ کوئی دوزخ یا پھر کوئی نرک قسم کا کوئی ماحول ہے, وہاں پہ وہ پہنچا ہوا ہے. تو وہاں پہ اسے بڑا عجیب قسم کا فیل ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہاں پہ ایک خاتون کو دیکھتا ہے, اور وہ جو خاتون ہے, جو اس نے دنیا میں خاتون دیکھی تھی یا لڑکی دیکھی تھی, این وائلڈ فیلڈ اس کی طرح دکھائی دیتی ہے. تو وہاں پہ وہ ملتا ہے, اور وہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جان ٹینر جو ہے وہ ڈان جوان کی مطلب شکل میں, اسے یوں لگتا ہے کہ میری جو شکل ہے وہ ڈان جوان کی سی ہے. تو ڈان جوان بیسیکلی اسپینش متھ ہے جس میں جو ڈان جوان ہوتا ہے یہ ایک بد اخلاق قسم کی ایک بلا ہوتی ہے, جب بندہ ہوتا ہے جو
مطلب بیڈ ایکٹس کرتا ہے، ٹھیک ہے. ڈان جوان یہ اسپینش متھ ہے. تو وہاں پہ جو جان ٹینر ہے وہ اس قسم کے وہ نرک میں پہنچ جاتا ہے جو دوزخ میں ہوتا ہے، تو وہ اس کی وہ ڈان جوان والی شکل ہوتی ہے. وہاں پہ اسے ایک خاتون ملتی ہے، اور وہ خاتون جو ہوتی ہے وہ دنیا میں جو اس نے این وائلڈ فیلڈ دیکھی تھی اس کی سی شکل ہوتی ہے، لیکن اس کی عمر 80 سال ہوتی ہے. ڈان جوان اسے بتاتا ہے کہ اب یہاں پہ یہ دوزخ ہے یا نرک ہے، آپ اپنی ایج بھی تبدیل کر سکتی ہیں. تو وہ جو این وائلڈ فیلڈ ہوتی ہے، وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اپنی عمر 80 سال سے 28 سال کر دیتی ہے. جب وہ اس کی ایج 28 سال بنتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی ورلڈلی جو دنیا میں جو اس نے این وائلڈ فیلڈ دیکھی تھی اس کی شکل تو بالکل ویسی ہی ہے. تو وہ جو لڑکی ہے اس سے پوچھتی ہے ڈان جوان سے کہ آپ یہاں اس مقام پر کیسے آئے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ آپ ہی کی طرح کی ایک لڑکی تھی دنیا میں، تو میں اس سے پیار کرتا تھا. اس کے والد نے اس کی آنر پروٹیکٹ کرنے کے لیے میرے سے لڑائی کی تھی، میں نے اسے قتل کر دیا، اور اس کے قتل کرنے کے جرم میں آج میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں. تو اس لڑکی کو بھی ویسا ہی فیل ہوتا ہے کہ ہاں بالکل میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. تو اب یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وہ جو بندہ جس کو اس نے قتل کیا تھا، اس لڑکی کا والد، وہ بھی آ جاتا ہے، وہ ایک سٹون کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہاں پہ پھر لوسیفر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خواب ہے نا، تو خواب میں کچھ بھی چیزیں اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو ایکچولی وہ جی بی شاہ جو ہے وہ خواب کے ذریعے سے ایک فلسفہ میں بتانا چاہتا ہے، لائف فورس کا ایک فلسفہ بتانا چاہتا ہے. یہ لائف فورس جو ہوتی ہے جس میں انسان بہتر سے بہترین کی طرف جاتا ہے، یا شاید یہی چیزیں تھیں جن کی بنا پر انسان چاند تک پہنچ گیا. اس کے جو لائف فورس کے بیسز ہیں وہ انٹلیکٹس ہیں، اور انسان اس میں سپرمین بننا چاہتا ہے. سپرمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ فضا میں یا ہوا میں کوئی حرکت کرنا، مطلب سپرمین سے مراد کہ انسان کے اندر جو نیچرل جو جیلسی پائی جاتی ہے یا انویس ہوتا ہے، تو وہ چیزیں ختم کر کے انسان جو ہے وہ ایک اچھا طور طریقوں والا بننے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ اصل میں ایکچوئل میں درس دینا چاہتے ہیں جی بی شاہ. تو اب یہاں پہ مطلب خواب کی اینڈنگ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب سو رہے ہوتے ہیں سارے، تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں جو ڈرامہ میں، اب مین ڈرامہ کی طرف آ جائیں تو باقی کریکٹر بھی انہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. مطلب جن میں وائلٹ رابنسن ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو روبوک رامزین ہو گئے یا اکٹیویس رابنسن ہو گئے وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور میں این وائٹ فیلڈ بھی ہوتی ہے. تو وائلٹ بتاتے ہیں کہ جب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو جگاتے ہیں، تو وائلٹ انہیں بتاتی ہے کہ وائلٹ بتاتے ہیں کہ این وائلڈ فیلڈ کو کچھ خواب سا لگ رہا تھا یا کچھ ایسا فیل ہو رہا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں پہ ہو، بلکہ اسے فیل ہو رہا تھا کہ اب یہاں جانا ہے، اب اس طرف جانا ہے، اب اس طرف مڑنا ہے. اور بالکل ایک عجیب قسم کا سب سے ذہن میں خیالات آ رہے تھے جس کی وجہ سے ہم آپ تک پہنچے تھے، ادروائز ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگ کہاں پہ ہو. تو بہرحال ان کے ساتھ چونکہ مطلب فورسز بھی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جو مینڈوزا ہوتا ہے اسے اپنا دوست بتایا جاتا ہے، دوست کردانا جاتا ہے، تاکہ اسے جیل میں نہ جانا پڑے اور اسے پکڑا نہ جا سکے. اور یہاں پہ اختتام ہوتا ہے ایکٹ 3 کا. ایکٹ 4 میں کیا ہوتا ہے؟ ایکٹ 4 چونکہ یہ آخری ایکٹ ہوتا ہے، اس میں ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے مایوس کن ہوتا ہے ایکٹ 4، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ این وائلڈ فیلڈ کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ رائے گان نہیں جاتی، اور جان ٹینر سے وہ شادی کر لیتی ہے. جان ٹینر بھی اس چیز پہ رضامند ہو جاتا ہے. اس میں اصل میں وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اسے خواب میں وہ ملی ہوتی ہے این وائلڈ فیلڈ، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کافی عرصے سے چونکہ وہ سٹرگلز کر رہی تھی تو اسے بھی احساس تھا، وہ چاہ رہی تھی کہ اسے شادی کر، تو اسے بھی احساس تھا، تو اس نے اس سے شادی کر لی. اور جہاں تک اس کا ہیکٹر میلون سینئر کا تعلق ہے، ہیکٹر میلون سینئر نے، جو اس کا باپ تھا ہیکٹر میلون جونیئر کا، اس نے وہ رضامند ہو گیا اپنی وائلٹ رابنسن کو اپنی ڈاٹر ان لا بنانے میں، وہ اپنے بیٹے پر راضی ہو گیا. تو جو اکٹیویس رابنسن تھا اس کی چونکہ شادی نہیں ہوئی این وائلڈ فیلڈ سے، تو وہ تھوڑا افسردہ تھا، اس کے لیے یہ ہیپی اینڈنگ نہیں تھا. ادروائز اس کے علاوہ جتنے بھی کریکٹر سے باقی سب کے لیے ڈرامہ میں ہیپی اینڈنگ تھی. میں امید کروں گا آج کا ڈرامہ آپ کو پسند آئے گا، آپ پلیز ضرور دیکھیے گا. اور لٹریچر، انگلش لٹریچر لور جہاں کہیں بھی ہیں، پلیز میری اس ویڈیو کو ضرور ان ساتھیوں تک پہنچائیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.